सका मिटेगा ना मेरी बका हुसैन, ना मिट सका मिटेगा ना मेरी बका हुसैन। जिल्ला है हाथ में न जिल्ला है हाथ में न जिल्ला, एक रास्ता है इज्जत का और एक रास्ता है जिल्लत का, एक रास्ता है इज्जत का और एक रास्ता है जिल्लत का। हक वालों को चुनना होगा अपना रास्ता जुर्रत का। है हाथ में न जिल्ला है हाथ में न जिल्ला है हाथ में न जिल्ला है हाथ में न जिल्ला। क्या तुम देख नहीं सकते कोई लड़ने को तैयार नहीं, हर सू जुल्म के हामी है और हक का कोई प्रचार नहीं। एक रास्ता है नफरत का और एक रास्ता है चाहत का, एक रास्ता है नफरत का और एक रास्ता है चाहत का। हक वालों को चुनना होगा अपना रास्ता जुर्रत का। है हाथ में न जिल्ला है हाथ में न अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल मुआनिदीन। सुम्मा सलातु वस्सलाम अत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल अब्तहिय्यिल अरबी अस्सिराजिल मुदिय्यि वल कौकबिद दुर्रि साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना अर्रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लज़ी अल मिराज सफ़रुहु वल बुराक़ मरकबुहु व सिदरतुल मुंतहा मंज़िलुहु व क़ाब क़ौसैन व अदना मक़ामुहु व क़ाल कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अल्लज़ी फ़ी तौरात इश्तिहारुहु व फ़िल इंजील अज़कारुहु व फ़ी ज़बूर औसाफ़ुहु व फ़िल क़ुरआन ऐलानुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिही व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिन्हुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है सूरह ज़ारियात में, कुरान मजीद का 51 नंबर सूरा 56 नंबर आयत में ये इरशाद हुआ कि ऐ इंसान, मैंने तुझे किस लिए खल्क़ किया है, तुझे भेजने का मकसद क्या है। वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ इबादत के लिए खल्क़ किया है। मा उरीदु मिन्हुम मिन रिज़्क़िन। फरमाया मैं इनसे रिज़्क़ नहीं चाहता। वमा उरीदु अन युतइमून, ना ये चाहता हूँ कि वो खाना खिलाएँ। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। फरमाया जिसको रिज़्क़ मिल रहा है ये मेरी ही तरफ से रिज़्क़ मिल रहा है। फरमाया कि अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है कि जो सबको रिज़्क़ दे रही है,
سب سے بہترین، سب سے بڑھ کر رزق دینے والی خدا کی ذات ہے۔ تو لہذا پروردگار عالم نے بتا دیا کہ انسان حجت تمام ہو گئی۔ اب خود سوچ کہ آیا میں نے یہاں آنے کا مقصد پورا کر لیا ہے یا نہیں، اس لیے کہ کسی وقت بھی بلایا جا سکتا ہے۔ تو پہلے اپنی ذمہ داری پوری کر لو تاکہ جب بھی بلایا جائے تو پشیمانی نہ ہو کہ جس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مقصد رہ جائے اور انسان کو بلا لیا جائے۔ تو اس لیے ہمیں پہلے اپنے اس مقصد کی طرف غور کرنا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے ایک آیت تلاوت کی جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو، خوف خدا پیدا کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، متقی بنو، اور ہر ایک کو فرمایا چاہیے کہ وہ ذرا سوچے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ انسان خود سوچے بجائے اس کے کہ دوسرے بتائیں، نہیں، اللہ فرما رہے خود انسان کو غور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو نہیں پتا اس دوسرے انسان نے آگے کے لیے اپنا کیسا بندوبست کر رکھا ہے۔ وہ خدا جانتا ہے، آل محمد جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہر ایک کو خود غور کرنا ہے، خود سوچنا ہے کہ میں نے کیا بھیجا ہے آگے کے لیے، کیا بندوبست کیا ہے جہاں مجھے جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب جانا یقینی ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، تو پھر یقیناً اس مقام کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیسا بندوبست کیا ہے وہاں ہم نے۔ اب جس انسان نے اس آیت پہ غور کیا اس نے سب سے پہلے یہی بندوبست کیا کہ جب جانا یقینی ہے تو وہاں کیا کیا مشکلات ہیں، ان مشکلات کے حل کے لیے یہیں سے انسان بندوبست کرے گا۔ اور جس نے اپنا بندوبست کر لیا ہے پھر اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں فکر نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کو عبادت سے عشق ہو گیا ہے۔ جب عبادت سے عشق ہو جائے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرمایا لوگوں میں یہ افضل ترین انسان ہے جسے عبادت سے عشق ہو جائے۔ افضل الناس من عشق العبادہ، فرمایا افضل ترین انسان وہ ہے جس کو عبادت سے عشق ہو جائے۔ فآنا کہا، اور جیسے عشق ہو جائے پھر اس کو گردن سے لگا لے، گلے سے لگا لے۔ وَأَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ، اور اپنے دل سے اس عبادت سے محبت پیدا ہو جائے۔ دل سے جب عبادت سے محبت پیدا ہو جائے اس کو گلے سے لگا لے۔ وَبَاشَرَهَا بِجَسَدِهِ، اور اپنے جسم سے اس عبادت کو ملا دے، یعنی اس کے اعضاء و جوارح عبادت کے اظہار کے لیے میدان میں آ جائیں۔ جب ایسا ہو تو پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَتَفَرَّغَ لَهَا، اور مولا فرماتے ہیں اپنے دل کو کیا کرے؟ فرمایا عبادت کے لیے خالص بنا دے۔ فَلَا يُبَالِي عَلَى مَا أَصْبَحَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى عُسْرٍ أَمْ عَلَى يُسْرٍ۔ اللہ اکبر، جو عاشق عبادت ہے اس کے الفاظ سنیں۔ فرماتے ہیں جو عبادت سے جس کو عشق ہو جائے، عبادت کو جو گلے لگا لے، دل میں محبت پیدا ہو جائے، اپنے جسم کو عبادت کے لیے لگا دے اور اپنے دل کو عبادت کے لیے خالص کر دے، تو پھر مولا فرماتے ہیں اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا اس کی مشکلوں میں گزر رہی ہے یا آسانیوں میں گزر رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ یہ محبوب الہی ہونے کی دلیل ہے جس کو عبادت سے عشق ہو جائے۔ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں
فرماتے اذا احب اللہ عبدا الہمہ حسن العبادہ، پروردگار عالم جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو فرمایا حسن عبادت کا الہام کر دیتا ہے، یعنی پھر وہ اچھی سے اچھے انداز میں عبادت کرنے کو اس کا دل کرتا ہے، وہ ہر وقت اسی کوشش میں رہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں خضوع خشوع کی حالت میں نظر آؤں، اچھے سے اچھے انداز میں عبادت کروں۔ اور خود پروردگار عالم اس انسان سے کہہ رہے اے انسان تو فرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے ٹائم نکال، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مصروف ہو جائے گا دنیا کے کاموں میں۔ اللہ خود، یہ کتاب تورات کے جملے ہیں جسے معصوم نے نقل فرمایا کہ اللہ فرماتے تو فرغ لعبادتی، اے انسان میری عبادت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو تھوڑا سا ٹائم جو میری عبادت کے لیے نکالے گا تیرے نزدیک وہ تھوڑا سا ہوگا، لیکن اب میں تجھے بتاؤں املا و قلب کا غنان، میں تمنگری سے تیرے دل کو مالا مال کر دوں گا، وَأَيْدِيَكَ رِزْقًا وَأَمْلَأُ أَيْدِيَكَ رِزْقًا، اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے مالا مال کر دوں گا۔ ذرا ٹائم تو نکال تھوڑا سا میرے پاس آنے کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرمایا تو ٹائم نکال میرے لیے، میری عبادت کے لیے تو ٹائم نکال، اپنے آپ کو تھوڑا سا دنیا کے کاموں سے فارغ کر کے آ، میں تیرے دل کو تمنگری سے پر کر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے مالا مال کر دوں گا۔ کتنے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں جی بس ایسا کام ہے کہ نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنے مصروف ہو گیا انسان آج، جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اب وہ مقصد فوت ہو گیا، جو مقدمہ ہے مقصد کا اس مقدمے میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ انسان کو اصل مقصد کی طرف دھیان ہی نہیں رہا، وہ متوجہ ہی نہیں ہے اس مقصد کی طرف۔ حالانکہ پروردگار عالم نے ہمیں اسی بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اپنے مقصد کو سمجھو۔ اور فضل بن شاذان نقل کرتے ہیں حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہتے ہیں کہ امام سے سوال کیا گیا فلما تعبدہم، مولا یہ اللہ نے عبادت کیوں واجب کی ہے، اللہ نے کیوں عبادت کو واجب کیا بندے پر، آخر اس کی علت اس کی وجہ کیا ہے؟ قیل لئلا یکونوا ناسین لذکرہ ولا تارکین لادبہ ولا لاہین عن امرہ ونہیہ واذا کان فیہ صلاحہم وقوامہم۔ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بندے پر عبادت کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ اسے بھول نہ جائے، بندہ عبادت کرے گا نا، آئے گا نا تو پتہ چلے گا کہ میرا بھی کوئی رب ہے، میرا بھی کوئی محافظ ہے، میرا بھی کوئی نگران ہے، میرا بھی کوئی بھیجنے والا ہے کوئی ایسا جو مجھے رزق دے رہا ہے کوئی ایسا جو مجھے زمانے کے حوادثات سے بچائے ہوئے ہے، دشمنوں کے شر سے بچائے ہوئے ہے۔ تو اب جب انسان عبادت کی طرف آئے گا تو اسے پتہ چلے گا۔ تو امام نے فرمایا اللہ نے عبادت کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ اس کا بندہ اسے بھول نہ جائے، بلا تارکین لادبہ، اور اس کے ادب کو چھوڑ نہ دے، بلکہ اسے پتہ چلے ایک ہستی ہے جس کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، جس کا ادب احترام مجھ پر واجب ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں ولا لاہینا عن امرہ ونہیہ، امام فرماتے ہیں اللہ نے عبادت کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ اس کے بندے اس کے امر و نہی کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی جو اس نے حکم دیا ہے جہاں سے روکا ہے تاکہ اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ واجب کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مومن کی طرف سے دعا کی التماس ہے، انشاءاللہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام مومنین کی نیک حاجات کو پورا فرمائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور پھر ایک اور مقام پہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے
کہ اے انسان تفرغو لطاعت اللہ و عبادتہ قبل ان ینزل بکم من البلاء، فرمایا کہ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے تھوڑا مصروف کر دو، میری عبادت کے لیے تھوڑا ٹائم نکالو، کہیں ایسا نہ ہو ایسی مصیبت آ جائے تم پر اور اس مصیبت میں ایسے پھنس جاؤ پھر میری عبادت کے لیے تمہیں ٹائم ہی نہ ملے۔ لہٰذا ابھی وقت ہے، ابھی تم میری عبادت کی طرف آ جاؤ، اس لیے کہ اگر تم اس میں آ گئے، ایسی مصیبت میں پھنس گئے، ایسی پریشانیوں میں آ گئے، پھر تمہیں ٹائم نہیں ملے گا میری عبادت کا۔ لہٰذا اس لیے وہ فرما رہا ہے کہ ابھی سے تم کیا کرو، میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ اور پھر سورہ بقرہ میں دوسرا سورہ 21 نمبر آیت میں وہاں تو اللہ نے باقاعدہ آرڈر دیا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، حکم ہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، فرمایا عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے آگے جھکو، عبادت کرو۔ کیوں؟ وہ محتاج نہیں تمہاری عبادت کا، اس لیے عبادت کا حکم دے رہے تاکہ تم اسے بھول نہ جاؤ، اس کے امر و نہی کا مذاق نہ اڑاؤ، بس کہہ دیا تو کہہ دیا، کوئی بات نہیں، روکا ہے تو روکتا رہے، نہیں، جہاں سے روکا ہے وہاں رکنا ہے، جہاں حکم دیا ہے، جہاں آرڈر دیا ہے وہ کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، لہذا اللہ نے فرمایا کہ تم عبادت کرو جس نے تم کو خلق کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والے لوگوں کو خلق کیا ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی الہی تمہارے اندر آ جائے۔ تو اصل عبادت کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان عبادت کی طرف آئے گا پھر انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے، پھر انسان متقی بن سکتا ہے، پھر انسان اپنے آپ کو حرام سے بچا سکتا ہے۔ اگر اس طرف نہیں آئے گا عبادت کی طرف تو ادھر شیطان اسے کھینچتا چلا جائے گا، شیطان اسے اس طرف لگا دے گا، پھر انسان اپنی خواہشات کا شکار ہو جائے گا، کہے گا اللہ کا بندہ ہوں لیکن چلے گا خواہشات کے پیچھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے بتا دیا انسان کو، کہیں ایسا نہ انسان کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، فرمائے جو تمہارے نفسوں میں ہے اسے چاہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا تم سے۔ ایسا نہیں ہے حیوانوں کی طرح تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے، نہیں، آزاد نہیں چھوڑا، حساب ہوگا۔ جب وہ لاریب کلام میں تمہاری زندگی کے آئین میں اس نے ایک قانون بنا کے دے دیا ہے، حساب ہوگا، تو پھر یاد رکھو اللہ کے اس آئین میں، قرآن میں قیامت تک تحریف نہیں ہو سکتی، ترمیم نہیں ہو سکتی، لہذا جب کہہ دیا ہے تو پھر حساب ہوگا۔ جب حساب یقینی ہے تو اب ہمارا حق بنتا ہے کہ جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیدوا انفسکم بالمحاسبہ، فرمایا حساب کے لیے اپنے نفسوں کو مقید بناؤ، اپنے نفسوں کو قید کرو، اپنے اختیار میں لاؤ، انہیں آزاد مت چھوڑو، محاسبہ کرو ان کا، اپنے نفس کا، پوچھو تو صحیح کہاں جا رہا ہے تو، کس وادی میں چل رہا ہے اور تمہیں بھیجا اللہ نے کس لیے ہے، لہذا محاسبہ کرو۔ امام نے فرمایا اپنے نفسوں کو آزاد نہ چھوڑو، ان کا محاسبہ کرو، جب محاسبہ کرو گے تو پھر تم پروردگار عالم کی منشا کے مطابق زندگی گزار سکو گے۔ اگر محاسبہ نہیں ہے تو پھر تمہاری خواہشات تمہیں کہیں سے کہیں لے جائیں گے۔ اور اسی لیے 8ویں امام سے جب پوچھا گیا نا کہ اللہ نے عبادت کو کیوں واجب کیا ہے، تو امام نے جو جواب دیا اس میں آخری جملے یہ بھی تھے، وَلَوْ تُرِكُوا بِغَيْرِ تَعَبُّدٍ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، امام نے فرمایا اگر انہیں عبادت کے بغیر چھوڑ دیا جاتا تو ان کے دل سخت ہو جاتے۔ اگر انہیں عبادت کا نہ کہا جائے، اللہ کہے کوئی ضرورت نہیں عبادت کی، پھر ان کے دل سخت ہو جائیں گے، انہیں کوئی پرواہ نہیں رہے گی، پھر کوئی جہنم ان کے آگے نہیں ہوگی، کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا
کہ آئے اس طرف میری بارگاہ میں جب آئے گا پھر اسے پتہ چلے گا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا تھا اور کہاں میں زندگی گزار رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آل محمد کی ساری زندگی کا مقصد ہی یہی تھا۔ یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہر انسان نے یہاں سے جانا ہے، لیکن کامیاب وہ ہوگا جو اپنے آنے کے مقصد کو پورا کر کے جائے، کامیاب وہی ہوگا۔ اور پھر جو اپنے کامیابی کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے تو بس اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آل محمد کی سیرت کا مطالعہ کرے، آل محمد کے جو چاہنے والے تھے ان کے کردار کا مطالعہ کرے، ان کی سیرت کو دیکھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس مقصد تخلیق میں کیسے ڈھالا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ والفاطمۃ الزہراء والحسن المجتبیٰ والحسین شہید بکربلا وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان ما یسر البدع والطغیان، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صلوات پڑھیے محمد و عزیزان گرامی، قرآن اور مرجعیت کے عنوان سے گفتگو چل رہی تھی کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مراجع کا کیا مقام بتایا، فقیہ کا کیا مقام بتایا، مجتہد کا کیا مقام بتایا۔ اور یہ عقلی بات ہے، ہر بندہ جو بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس فیلڈ کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو، اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی شعبے سے ہو، ہر انسان ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے بھی یہی فرمایا کہ تمہیں سوال اہل ذکر سے کرنا ہے، جو بے خبر ہے وہ باخبر سے پوچھے، جو اس میں تجربہ رکھتا ہے، جو اس میں مہارت رکھتا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ اہل بیت علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، یہ اہل ذکر ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وہ مراجع، وہ مجتہدین اہل ذکر ہیں، ان سے سوال کرنے کا حکم ہے جن کی طرف ائمہ علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حمران بن آیون راوی ہیں، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، انما یہلک الناس لانہم لا یسألون۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حمران، فرمایا کہ کیا حمران سے بڑا قیمتی جملہ ہے، انما یہلک الناس، فرمایا ہلاکت لوگوں کا مقدر بن جاتی ہے، لانہم لا یسألون، جب وہ سوال کرنے سے کتراتے ہیں، جب سوال کرنے سے کتراتے ہیں تو ہلاکت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ گویا چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، اپنے اپنے دور میں سوال کرنے سے نہ کترانا،
کیوں؟ اس لیے جہالت اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ علم ہی ہے جس کے ذریعے سے قومیں ترقی کیا کرتی ہیں۔ لہذا سوال کرنا اور ہر ایک سے بھی نہیں کرنا، بلکہ کیا ہے؟ وہ 12ویں امام نے بتایا، فرمایا کہ فرجو فیہا الی روات احادیثنا، جو بھی تمہیں مسئلہ پیش آئے ہر ایک سے نہیں پوچھنا، بلکہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارے فقیہ سے پوچھنا، مرجع سے پوچھنا، وہ تمہیں بتائے گا کہ حقیقت اللہ چاہتا کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور ساتھ امام نے ارشاد فرمایا کہ کیوں ان سے پوچھنا مراجع سے؟ اس لیے فرمایا کہ وہ حجتی علیکم، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں، وَنَحْنُ حجت اللہ، ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں۔ تو عزیزان گرامی، امام نے بتا دیا کہ سوال کرو، نہیں کرو گے تو ہلاکت ہے۔ آج بہت سارے بندے ایسے نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجتہد سے فتویٰ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو چھٹے امام نے تمہیں بیدار کیا ہے، یاد رکھو جو جہالت میں عبادت کرو گے تمہارے منہ پہ ماری جائے گی۔ عبادت وہ ہے جو کسی مرجع کے فتوے کے مطابق ہو، عبادت وہ ہے جو مجتہد کے فتوے کے مطابق ہو۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایک مومن کے لیے صحت کی دعا ہے، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ، اس پہ اللہ رحم کرے گا۔ بس وقت مختصر رہ گیا ہے، 3-4 منٹ رہ گئے ہیں۔ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں لا یقبل اللہ عملا الا بمعرفۃ، فرماتے ہیں اللہ ہر بندے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، عبادت وہ قبول کرے گا جو معرفت کے ساتھ ہو، عبادت وہ قبول ہوگی جو معرفت کے ساتھ ہو۔ جب معرفت کی بات آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں معرفت کا ذریعہ مراجع کا فتویٰ ہے۔ مراجع ہیں جو بصیرت رکھتے ہیں، مراجع ہیں جو معرفت رکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے جو فتویٰ آئے گا اس کے ذریعے جو عبادت ہوگی وہ معرفت کی عبادت کہلائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بڑی اہمیت ہے مراجع کرام کی۔ پروردگار نے فرمایا نا سوال کرو، سوال نہیں کرو گے جہالت کی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے، جو لا علمی میں عبادت پسند نہیں ہے، بلکہ عبادت وہ ہے جو معرفت کے ساتھ ہو۔ یہی وجہ ہے ایک اور مقام پہ امام نے ارشاد فرمایا کہ من کان منکم ممن قد روا حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا، فرمایا فل یرض بہی حکمن۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا سنو کہ وہ مرجع، وہ فقیہ، وہ مجتہد، توجہ ادھر کریں آپ، وہ مرجع، وہ فقیہ، وہ مجتہد جو ہمارے حلال اور حرام کی معرفت رکھتا ہے، ہمارے احکام کو پہچانتا ہے، ہماری حدیثوں کو اچھی طرح پہچانتا ہے کہ حدیث مرسل کیا ہوتی ہے، حدیث مرفوع کیا ہوتی ہے، حدیث مستند کیا ہوتی ہے، حدیث کون سی ہے جو قابل عمل ہے، حدیث کون سی ہے جو قابل عمل نہیں ہے۔ فرمایا فل یرض بہی حکمن، فرمایا ایسے فقیہ کو تم اپنا حاکم بناؤ، ایسے فقیہ کو اپنے مرجع بناؤ۔ اب فرمایا ایسے فقیہ کو اپنے فیصلوں کے لیے حاکم قرار دو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے انی قد جعلتہ علیکم حاکمن، یہ چھٹے امام کے الفاظ ہیں۔ فرماتے ہیں ایسے فقیہ کو میں نے تمہارا حاکم بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرمایا ایسے فقیہ کو ہم نے تمہارا حاکم بنایا ہے، لہذا تم اگر فقیہ کی تقلید کرو گے، اس کی مرجع کے فتوے پر عمل کرو گے تو فقیہ پر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں ہماری اطاعت کا نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا، جب مرجع ہمارے حکم سے تمہیں حکم دے فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ، اور وہ اس کے حکم کو، اس کے فتوے کو ٹھکرا دے، الٹا مجتہد پر باتیں کسے، فرمایا اِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ، یہ وہ ہے جس نے اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دی، اور جس نے اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دی صرف اتنا نہیں، الرد علینا، اس نے ہم 14 کے حکم کو بھی ٹھکرایا ہے۔ فرمائے جو ہمارے حکم کو ٹھکرائے، الرد علینا کا رد علی اللہ، جو ہمارے حکم کو ٹھکرائے اس نے ہمیں نہیں ٹھکرایا، حقیقت میں اللہ کے حکم کو ٹھکرایا ہے۔ کیوں؟ قرآن گواہی دے رہا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، آل محمد کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند سے بلند تر سلوات۔ عزیزان گرامی، بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ جب مرجع کوئی فتویٰ دیتا ہے تو ان فتوے کے مقابلے میں حدیثیں لائی جاتی ہیں، یہ حدیث ہے، وہ حدیث ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ یہ حدیثیں لانا، تعجب ہوتا ہے کیا ان مراجع نے نہیں پڑھی جو حدیثیں پیش کر رہے ہیں؟ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پری میڈیکل کمپٹیشن کی کوئی سٹوڈنٹ تیاری کر رہا ہو اور وہ ایک پڑھے لکھے اور MBBS ڈاکٹر کے سامنے کیا ہے بیالوجی کی کتاب لے کے جائے، کہے جی دیکھیے اس میں یہ لکھا ہے، تو کیا وہ ایسے MBBS ڈاکٹر بن گیا؟ کیا اس نے پڑھا نہیں ہے؟ کیا اس نے ریسرچ نہیں کی ہے؟ تو اب مرجع کے فتوے کے مقابلے حدیث کو لانا یہ ایسے ہی ہے کہ گویا نہ انہوں نے پڑھی ہے حدیث، نہ انہوں نے دیکھی ہے۔ آج کے جہل کو سمجھ بھی آ گئی ہے اور مجتہد کی سمجھ میں وہ آئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بس عزیزان گرامی، ہماری کتب اربع 4 ہیں جن کے حدیثوں کو معتبر قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہمارے مراجع یہ نہیں کہتے جو آ گئی ہیں ان کتب اربع میں ساری معتبر ہیں، نہیں کہتے ہیں پھر بھی گنجائش ہے، ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی حدیث ضعیف ہو، وہ اس میں بھی تحقیق کی ضرورت ہے۔ لہذا وہ ہماری 4 کتابیں ہیں، جس طرح برادران کی سیاہ ستہ ہیں، ہمارے ہاں بھی کتب اربع ہیں۔ وہ الگ بات ہے، ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتب اربع ہیں کیا۔ بس وقت ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں ان میں پہلی کتاب اصول کافی ہے، جس کے لکھنے والے محمد ابن یعقوب کلینی ہیں، جن کی وفات 329 ہجری میں ہوئی ہے، کہ جس دور میں امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے، یعنی امام کے غیبت صغریٰ میں یہ موجود ہیں اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ 16,190 احادیث اصول کافی کے اندر ہیں۔ اور دوسری معتبر کتاب من لا یحضر الفقیہ ہے، جس کو شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے، جن کی وفات 381 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس میں 5,963 احادیث ہیں۔ اور پھر تیسری کتب اربع میں سے تہذیب ہے، تہذیب الاحکام، جس کے لکھنے والے شیخ طوسی علیہ الرحمہ ہیں، جن کی وفات 460 ہجری میں ہوئی ہے۔ تہذیب کے اندر جو حدیث ہیں 13,590 احادیث ہیں۔ اور چوتھی کتاب کتب اربع میں سے استبصار ہے، اس کے بھی لکھنے والے شیخ طوسی ہیں، اور اس کے اندر جو حدیث ہیں 5,511 احادیث ہیں۔ ٹوٹل کتب اربع کی حدیث 41,254 حدیث ہیں۔ اب ان کے راویوں کو دیکھنا، ان کے حالات کو دیکھنا، ہر روایت کو دیکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے امام نے فرمایا تم مرجع کی تقلید کرو تاکہ تم بری و ذمہ ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔